सुनो सुनो ये खामोश जमीन की आवाज। ये वही जमीन है जिसने 1400 साल पहले अपने सीने पर कुछ ऐसे नमूने दफन किए थे जिन्हें दुनिया आज भी याद करती है, रोती है और याद रखने का अहद लेती है। ये करबला की जमीन है। ये वो जगह है जहां 10 मुहर्रम 61 हिजरी यानी 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को इंसानी तारीख का वो वाकया रूनुमा हुआ जो दुनिया की कोई कुव्वत कभी नहीं मिटा सकती। जब एक तरफ सिर्फ 72 मर्द थे जिन्हें प्यास लगी थी, जिन्हें 3 दिन से पानी नहीं। बात करते हैं पहले उस वक्त की जब ये सब शुरू हुआ। साल 632 ईस्वी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से रहलत फरमाई। मदीना में गम की लहर दौड़ गई, लेकिन दीने इस्लाम की बुनियाद रख दी गई थी, एक ऐसी बुनियाद जो जुल्म, नाइंसाफी और तानाशाही के खिलाफ थी। नबी के बाद खिलाफत का सिलसिला चला। हजरत अबू बकर, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान। फिर आया वो वक्त जब हजरत अली इब्ने अबी तालिब नबी मोहम्मद के चचाजाद भाई और दामाद खलीफा बने। हजरत अली वो इंसान थे जिन्हें नबी ने खुद इल्म का दरवाजा कहा था, जो इंसाफ के लिए जिए और इंसाफ के लिए लड़ गए। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। साल 661 ईस्वी कूफा की एक मस्जिद में फजर की नमाज के दौरान हजरत अली इब्ने अबी तालिब पर कातिलाना हमला हुआ, एक जहर आलूदा तलवार से। और 2 दिन बाद इस दुनिया का मारूफ रोशनी का चिराग बुझ गया। हजरत अली बाबुल इल्म शहीद हो गए। इस्लाम का पहला बड़ा गम। हजरत अली की शहादत के बाद उनके बेटे इमाम हसन इब्ने अली मुसलमानों के इमाम बने, लेकिन मुआविया इब्ने अबी सुफियान, जो शाम यानी दमास्कस से हुकूमत कर रहे थे, के साथ तंगाजा शुरू हो गया। इमाम हसन एक ऐसा इंसान थे जिन्हें अपने बाप की तरह इंसान की जान अजीज थी। उन्होंने देखा कि जंग होगी तो लाखों मुसलमानों का खून बहेगा, इसलिए उन्होंने एक सुलहनामा, एक अमान का समझौता मुआविया के साथ किया। लेकिन इस सुलहनामे में एक शर्त थी जो बहुत अहम थी। मुआविया के बाद खिलाफत का फैसला मुसलमानों की शूरा से होगा। मुआविया अपना कोई बेटा या रिश्तेदार अपना वारिस नहीं बनाएंगे। ये एक ऐसी शर्त थी जो इस्लाम की रूह के मुताबिक थी कि हुकूमत विरासत में नहीं होती, अवाम की मर्जी से होती है। लेकिन मुआविया ने यह वादा तोड़ना चाहा और साल 670 ईस्वी में इमाम हसन, नबी के नवासे, जन्नत के सरदार को जहर देकर शहीद कर दिया गया। तारीख बताती है कि इसमें भी मुआविया का हाथ था। अब मुआविया के सामने रास्ता साफ था, अपने बेटे यजीद को अपना वारिस बनाने का। यजीद इब्ने मुआविया तारीख का वो किरदार जिसका जिक्र आता है तो दर्द होता है। वो इंसान जो शराब पीता था, जो कानून से ऊपर था, जो इस्लाम को सिर्फ नाव की ताकत के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। वो खलीफा बनना चाहता था, लेकिन इस्लाम की रूह से उसका कोई वास्ता नहीं था। मुआविया ने मरते वक्त अपने बेटे यजीद को खलीफा का खिताब दे दिया और इस तरह इस्लाम की खिलाफत एक किंगशिप में, एक बादशाही विरासत में बदल गई। ये वो लुकमा था जो इस्लाम के हल्क में फिर अटक रहा था। कोई बोल्ड मुसलमान उठ के कह सकता था, ये इस्लाम नहीं, ये बादशाही है और बादशाही का दीन इस्लाम नहीं होता। लेकिन डर इतना था कि कोई नहीं बोला। सिर्फ एक ने बोला, सिर्फ एक ने इनकार किया, सिर्फ एक ने कहा नहीं। अब इस कहानी का असली हीरो सामने आता है, इमाम हुसैन इब्ने अली, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, हजरत अली और बीबी फातिमा के बेटे। वो इंसान जिनके बारे में नबी ने खुद फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। इमाम हुसैन 626 ईस्वी में मदीना में पैदा हुए थे। इस वक्त उनकी उम्र 54 साल थी। एक इंसान जो अपनी जिंदगी में हमेशा हक का साथ दिया, जिन्होंने कभी जालिम के सामने नहीं झुका, जिन्होंने हर मुश्किल में अपने नाना के दीन को जिंदा रखा। जब मुआविया ने यजीद को अपना वारिस बनाया और दुनिया को इस पर बैत यानी वफादारी का हलफ देने का फरमान दिया, तो बहुत से मुसलमानों ने डर के मारे बैत कर ली। लेकिन एक इंसान ने नहीं की, इमाम हुसैन। मदीना के गवर्नर ने इमाम हुसैन के पास पैगाम भेजा, यजीद को अपना खलीफा मानो, उसके साथ बैत करो। इमाम हुसैन ने जवाब दिया और ये जवाब तारीख के सफ़हात पर सुनहरी हरफों में लिखने के काबिल है।
بیعت کرنا ذلت ہے اور ذلت ہم سے دور ہے۔ اللہ نہیں چاہے گا کہ ہم ذلت قبول کریں، نبی نہیں چاہیں گے، مومنین نہیں چاہیں گی۔ وہ پاکیزہ نسب جو عزت نفسی سے پلا کا اور وہ غیرت مند لوگ۔ امام حسین جان گئے کہ مدینہ میں رہنا اب محفوظ نہیں، یزید کے لوگ انہیں وہاں قید کر لیں گے یا شہید کر دیں گے، اور ایسی شہادت جو خاموشی میں ہو جاتی وہ دنیا کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ اس لیے امام حسین نے مدینہ چھوڑی اور مکہ کی راہ لی۔ رات کا وقت تھا، چاندنی رات تھی۔ امام حسین اپنے گھر والوں کو ساتھ لے رہے تھے، اپنی بہنیں، بچے اور کچھ وفادار ساتھی۔ اس وقت انہیں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کاروان کہاں جا رہا ہے، لیکن امام حسین کے دل میں ایک بات صاف تھی: مجھے وہ کام کرنا ہے جو میرا نانا کرتا، حق کا ساتھ دینا، چاہے اس میں اپنی جان بھی دینی پڑے۔ روتے ہوئے چھوڑا تھا مدینہ کو، اپنے باپ کی قبر پر آخری بار ہاتھ رکھ کے، اپنے نانا کی قبر پر ماتھا ٹیک کے۔ مکہ پہنچے، حج کا موسم تھا۔ حج کی لاکھوں مسلمانوں کے درمیان امام حسین کی آمد کی خبر پھیل گئی، اور تب کوفہ سے خط آنے لگے۔ کوفہ، عراق کا وہ اہم شہر جو کبھی حضرت علی کا مرکز تھا، وہاں کے لوگوں نے ہزاروں خط امام حسین کو بھیجے۔ یا حسین، آؤ، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہاں یزید کا کوئی نہیں ہے، آپ آؤ اور حکومت سنبھالو، اسلام کو اس فاسق یزید سے بچاؤ۔ پہلے ہزاروں خط آئے، پھر 12,000، پھر 18,000۔ امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو پہلے کوفہ بھیجا، حالات جانچنے کے لیے۔ مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ سچ میں لوگوں میں جذبہ تھا۔ انہوں نے امام حسین کو خط لکھا: یا حسین، کوفہ کے 18,000 لوگ آپ کی بیعت کر چکے ہیں، آپ جلد آؤ۔ امام حسین نے سفر کا ارادہ پکا کر لیا، لیکن تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد، یزید کا نیا گورنر، کوفہ پہنچا، ایک ظالم اور چالاک انسان۔ اس نے کوفہ کے لوگوں میں ڈر پھیلایا، جنہیں بیعت کی تھی انہیں دھمکیاں دیں، پیسے دیے، مقام اور منصب کا لالچ دیا، اور 12,000 سے 18,000 لوگ جو کل تک مسلم ابن عقیل کے ساتھ تھے، آج عبید اللہ کے ڈر سے گھروں میں چھپ گئے۔ مسلم ابن عقیل آخر پکڑ لیا گیا۔ عبید اللہ نے ان سے کہا: یزید کی بیعت کرو۔ مسلم ابن عقیل نے انکار کیا، اور پھر اس نبی کے چچا زاد بھائی کا نواسا اسے ایک اونچی عمارت سے گرا کے شہید کر دیا گیا۔ مرنے سے پہلے مسلم ابن عقیل نے صرف ایک بات کہی: یا اللہ، تو امام حسین اور ان کے گھر والوں کی حفاظت کرنا۔ امام حسین نے مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، آنکھیں بھر آئیں۔ مسلم ابن عقیل ان کا بھائی جیسا تھا، لیکن امام حسین رکے نہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور صاف الفاظ میں کہا: لوگوں، مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے، کوفہ کے لوگ واپس ہو گئے۔ جو میری ساتھی صرف جیت کے لیے آئے تھے وہ واپس جائیں۔ میں ان پر کوئی الزام نہیں لگاتا۔ جنہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ان کے لیے یہ سفر ہے، آگے موت کا سامنا کرنا ہے۔ میں خود جانتا ہوں کہ کوفہ کے لوگ اب ساتھ نہیں آئیں گے، میں جانتا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن فاسق یزید سے بیعت نہیں کر سکتا، چاہے مجھے اپنی جان دینی پڑے۔ بہت لوگ واپس ہو گئے، کچھ تھوڑے سے لوگ رک گئے، وہ جنہوں نے اپنی زندگیاں امام حسین کے ہاتھ میں رکھ دی تھیں، وہ جنہوں نے انصاف کے لیے مرنا قبول کر لیا تھا۔ یہ قافلہ چلتے رہا، قدم در قدم اپنی منزل کی طرف۔ رات کے اندھیروں میں، تاروں کی روشنی میں، ایک چھوٹا سا کارواں موت کی طرف سر اٹھا کے جاتا ہوا۔ کافی دن کے سفر کے بعد امام حسین کا قافلہ ایک میدان میں پہنچا، جہاں راہ روکنے کے لیے 1,000 مسلح اسوار یعنی گھوڑا سوار فوج کھڑے تھے۔ ان کا سردار تھا حر ابن یزید الریاحی۔ حر ایک مرد تھا، ایک فوجی تھا جو اپنی بات پر سچ تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اسے امام حسین کا راستہ روکنے بھیجا تھا، لیکن حر نے امام حسین کو دشمن کی طرح نہیں دیکھا۔ جب امام حسین کا قافلہ پیاسا سا نظر آیا، خالی پانی کے مشکوں کے ساتھ، حر نے ایک حکم دیا اپنی فوج کو: امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پانی دو، لیکن ساتھ ہی اس نے ان کا راستہ بھی روکا۔ امام حسین 2 محرم 61 ہجری، 2 اکتوبر 680 عیسوی، امام حسین کا قافلہ ایک برباد سنسان میدان میں آ کر رک گیا۔
فارات، یوفریٹیز دریا دور دکھ رہا تھا، درختوں کی کچھ قطاریں، اور باقی صرف ریت، صرف ریت، صرف دھوپ، صرف خاموشی۔ امام حسین نے اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہوئے یہ زمین کو چھوا، مٹی کو ہاتھ میں لیا، ایک لمحہ رکے، پھر کہا، یہاں بیٹھو، یہی وہ زمین ہے، یہی میری منزل ہے۔ ساتھیوں نے پوچھا، امام یہ جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے بتایا، اس کے دو نام ہیں، کربلا اور نینوا۔ امام حسین نے سنا، آنکھیں بھر آئیں اور فرمایا، کربلا، کرب اور بلا کی جگہ، غم اور مصیبت کی جگہ، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا خون بہے گا، یہی میری قبر ہوگی، یہاں میرے ساتھی شہید ہوں گے۔ پھر فرمایا، خیمے لگاؤ، اور کارواں رک گیا، ہمیشہ کے لیے۔ 3 محرم کو اگلے دن ہی 4000 سے شروع ہونے والی فوج میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ عمر ابن سعد، جو ایک طرف امام حسین کا ملاقاتی بھی تھا، اسے عبید اللہ ابن زیاد نے امام حسین کے خلاف بھیجا تھا۔ عمر ابن سعد خود نہیں چاہتا تھا یہ کام کرنا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس نے عبید اللہ سے کہا کہ مجھے یہ کام مت دو، لیکن عبید اللہ نے اسے ایک لالچ دیا، رئی کی حکومت، دنیاوی طاقت کا لالچ، اور عمر ابن سعد نے اپنا ضمیر بیچ دیا۔ یہ ایسی غلطی تھی جس کے لیے اسے آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ جب عمر ابن سعد کی فوج پہنچی تو سب سے پہلے انہوں نے ایک کام کیا، فرات دریا کا راستہ بند کرنا۔ 7 محرم کو عبید اللہ کا حکم آیا، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پانی سے روکا جائے۔ 500 سواروں نے دریا کے کنارے پر قبضہ کر لیا، اور اس رات سے امام حسین کے خیموں میں پانی کا ایک قطرہ نہیں آیا۔ ذرا سوچئے، 70 سے زیادہ لوگ، ان میں بچہ بچی، خواتین، بزرگ، سب پیاسے، سب۔ دریا ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن پانی نہیں مل رہا تھا۔ شمر ابن زیل جوشن، وہ خبیث انسان، نے امام حسین کے پیغام پر جواب دیا تھا، چاہے پوری زمین پانی سے بھر جائے، پھر بھی تجھے ایک قطرہ نہیں دیں گے۔ انسان کی ذلت کی انتہا۔ 3 دن ہو گئے تھے، 3 دن، پانی نہیں، بچے رو رہے تھے پیاس سے، عورتیں لب پھٹی ہونٹ لیے زمین پر بیٹھتی تھیں، ساتھی اس تکلیف میں بھی اپنی جان امام کے لیے دینے کو تیار تھے۔ عباس ابن علی، امام حسین کے بھائی، حضرت علی کا بیٹا، ام البنین کی سنتان، وہ ایک شجاعت کا پیغام تھا۔ قد کچھ اتنی لمبی تھی کہ گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین کو چھوتے تھے، اور دل میں امام حسین کی محبت لازوال۔ عباس نے ایک رات 50 مین کے ساتھ دریا کی طرف رخ کیا۔ تکرار ہوئی، لڑائی ہوئی، لیکن انہوں نے 20 مشکزیں بھر کر پانی لائے۔ یہ آخری بار تھا جب پانی ملا۔ وہ پانی بھی جلد ختم ہو گیا۔ گرمی تھی، پیاس تھی، اور طرف ایک ظالم فوج۔ امام حسین کے ساتھی ہلال ابن نافع نے کہا، ہم یہاں پانی کے لیے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی صرف اس لیے کہ پانی تھاما۔ کچھ ساتھیوں نے کہا، حسین کے ساتھی پیاسے ہیں اور ہم پانی پی لیں؟ کبھی نہیں۔ انہی لوگوں کی سچی پانی کی غم یہ تھی کہ 9 محرم کی رات تک حالت اس حد تک پہنچی۔ 9 محرم کی رات امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا۔ رات کا اندھیرا تھا، آگ جل رہی تھی، اور امام حسین نے ایک ایسا کام کیا جو انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے چراغ بجھا دیا، اندھیرا کر دیا، پھر فرمایا، ساتھیوں، کل جنگ ہوگی، تمہارا مجھ سے کوئی وعدہ نہیں، جسے واپس جانا ہو چلا جائے۔ اندھیرا ہے، کوئی نہیں دیکھے گا، میں کسی پر گلہ نہیں کروں گا۔ وہ لوگ زیادہ ہیں، صلہ زیادہ ہے، تم میں سے جو چاہتا ہو کہ زیادہ دن جینا ہو وہ جائے۔ ایک لمبی خاموشی چھائی، پھر چراغ پھر جلا، اور سب وہاں تھے، ایک بھی قدم نہیں ہلا۔ امام حسین کے ساتھی زہیر ابن قین نے تلوار اونچائی اور کہا، یا امام، اگر ہم اسے 7 بار بھی مارا جاتا اور پھر زندہ ہوتا، پھر بھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اس رات لوگوں نے اپنے آخری خط لکھے، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو۔ اس رات سب نے قرآن پڑھا، عبادت کی، روئے، اور صبح کی انتظار کی۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ اس رات کا حساب دینے والی تھکی ہوئی ہوں گی، لیکن سچ یہ ہے کہ اس رات ایسا سکون تھا ان کے چہروں پر جو صرف ان کے چہروں پر ہوتا ہے جو موت سے نہیں ڈرتے۔ اس رات کی ایک اور کہانی ہے، بی بی زینب کی۔ بی بی زینب بنت علی، امام حسین کی بہن، حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی بیٹی۔
اسلام کی اس عظیم خاتون نے اپنی پوری زندگی اسلام اور انصاف کے لیے وقف کر دی تھی۔ جب امام حسین نے اپنی بہن کو آخری بار دیکھا تو بی بی زینب نے کہا، بھائی میں نہیں چاہتی کہ تم جاؤ۔ امام حسین نے زینب کی آنکھوں میں دیکھا اور فرمایا، زینب، اگر حسین نہ مرا تو اسلام نہیں بچے گا۔ اگر حسین نے یزید کی بیعت کر لی تو دنیا کے سامنے اسلام کی تذلیل ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہوں گا کہ میرے نانا کا دین میرے ہاتھ میں ذل ہو۔ بی بی زینب نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا، تو پھر بھائی اپنے کام کو پورا کرو، میں صبر کروں گی۔ اور اس نے صبر کیا، ایسی صبر جو انسانی ارادے کی انتہا ہے، ایسی صبر جس نے بعد میں دنیا کے سامنے اسلام کی آواز اٹھائی، ایسی صبر جس نے اسلام کو ختم ہونے سے بچایا، صرف اپنی ہمت سے، اپنی زبان سے۔ 10 محرم، عاشورہ۔ صبح کی پہلی روشنی زمین کے کناروں پر پھوٹی۔ فجر کی اذان تھی۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آخری نماز پڑھی۔ 72 مردوں نے مل کے سجدہ کیا، مل کے اللہ کے سامنے جھکے اور اٹھے اپنی آخری جنگ کے لیے۔ دوسری طرف 30,000 کی فوج تھی۔ امام حسین نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے فوج کے سامنے آئے، اکیلے، بنا کسی دھمکی کے، صرف آواز اٹھائی۔ ہزاروں لوگوں نے وہ آواز سنی جو امام حسین نے دی تھی۔ انہوں نے فرمایا، لوگوں، سننے والوں سن لو، میں حسین ابن علی ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہوں، میں بی بی فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ کیا آپ مجھے نہیں جانتی؟ کیا آپ مجھے بھول گئے؟ کیا آپ نے اپنے ہاتھ سے خط نہیں لکھے تھے کہ یا حسین آؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ میرے نانا کے نام پر لعنت، میرے باپ کی خون کا انتقام کھاؤ، اور پھر آپ لوگ مجھے ہی قتل کرنے نکلے ہو۔ لاکھوں آنکھیں جھک گئیں، کچھ لوگ رو پڑے، لیکن عبید اللہ کا ڈر زیادہ تھا اور فوج نے حملہ کا ارادہ نہیں چھوڑا۔ اور تب ایک شے ہوا۔ حر ابن یزید، وہ فوجی جو امام حسین کا راستہ روکا تھا، اس کے دل میں کچھ ہلا۔ جب امام حسین بات کر رہے تھے، حر کے دماغ میں ایک حدیث کی یاد آئی۔ نبی محمد نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور حر نے سوچا، میں نبی کی نواسی کے سامنے کھڑا ہوں اور انہیں مرنی دینے والا ہوں۔ حر کے ساتھی نے نوٹس کیا کہ حر کا گھوڑا کانپ رہا ہے۔ حر کا تھرتھرانا چھپا نہیں جا رہا تھا۔ حر نے اپنے ساتھی سے کہا، میں نے ایک ایسا کام کیا جو مجھے جنت سے محروم کر سکتا ہے۔ پھر حر نے اپنا گھوڑا امام حسین کی طرف موڑا، اپنی 1000 کی فوج کے سامنے، عبید اللہ کی فوج کے سامنے، شمر کے سامنے، سب کے سامنے۔ حر نے امام حسین کے قدموں میں سر جھکا دیا اور کہا، یا امام حسین، مجھے معاف کر دو، میں گمراہ تھا، میں آپ کا دشمن تھا، میں آج سے آپ کے ساتھ ہوں۔ جنگ شروع ہو گئی، اور اس جنگ کو تاریخ کی کوئی فوج کے سب سے ان ایون مقابلہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ 72 مردوں کے خلاف 30,000 سے زیادہ فوج۔ لیکن یہ 72 لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے موت کو دیکھ کے بھی واپس قدم نہیں کیا تھا، جنہوں نے ہر رات قرآن پڑھا تھا اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ زندگی کسی بھی قیمت پر نہیں، عزت پر جانی چاہیے۔ پہلے کمپینینز ایک ایک آگے آئے، ایک ایک لاحاتی تصویر۔ کوئی بھی اپنی باری کا انتظار کرتا تھا کہ امام کو اکیلا چھوڑے جو دشمن میں جاتا۔ زہیر ابن قین، مسلم ابن اوسجہ، حبیب ابن مظاہر، جان، ایک آزاد کیا ہوا افریقن جو امام حسین کا ساتھی تھا۔ ہر ایک نے آج اپنی زندگی دی، ہر ایک ایک شیر تھا، ہر ایک اپنے امام کے لیے مرا۔ حبیب ابن مظاہر، 70 سال کے بزرگ ساتھی نے اپنی تلوار اٹھائی اور کہا، آج وہ دن ہے جب میں اپنی پوری عمر کی بنا ہوا کام کروں گا اسلام کے لیے۔ اور وہ میدان میں اترا، عمر کی کوئی پرواہ نہیں، درد کی کوئی پرواہ نہیں، صرف امام حسین کا ساتھ۔ مسلم ابن اوسجہ، ان کا آخری قصہ بتاتا ہے کہ امام حسین کے پاس آئے حالت سکرات میں۔ امام نے جھک کے کہا، تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں مسلم۔ مسلم نے آنکھیں کھولی اور کہا، یا امام، میری بات بھی آپ کا ساتھ دینا۔ پھر آنکھیں بند ہو گئیں۔ پھر آئی وہ گھڑی جو امام حسین کے دل کو توڑنے والی تھی۔ علی اکبر، امام حسین کا بڑا بیٹا، 18 سال کا نوجوان،
اگر نبی محمد کو دیکھنا ہو تو علی اکبر کو دیکھو. ایسے تھا وہ، بالکل وہی چہرہ، وہی انداز، وہی روشن آنکھیں. علی اکبر امام حسین کے پاس آئے اور اجازت مانگی. ابا، مجھے جانے دو، مجھے لڑنے دو. امام حسین کی آنکھیں بھر گئیں. باپ اور بیٹا کا یہ وداع الگ ہی طرف کا تھا. امام حسین نے علی اکبر کو گلے سے لگایا. بہت. پھر قاسم ابن حسن آئے. وہ امام حسن کے بیٹے تھے، یعنی امام حسین کے بھانجے. صرف 13 سال کے. 13 سال. انہوں نے امام حسین سے کہا، چچو، کیا میں بھی شہید ہوں گا؟ امام حسین نے پوچھا، قاسم، کیا تجھے شہادت پیاری ہے؟ قاسم نے جواب دیا، جی چچو، شہادت مجھے اس دنیا سے زیادہ پیاری ہے. امام حسین نے اس بچے کو چھاتی سے لگایا، پھر چھوڑنے کی اجازت دی. قاسم بھی لڑا، ایک بچے کی لڑائی جو بڑے بڑے مردوں کو شرمندہ کر دیتی. لیکن وہ بھی گر گیا. گھوڑے نے گرا دیا اور دشمنوں نے. امام حسین دوڑ کے آئے، قاسم کو اٹھایا. ایک محفوظ سی آواز آئی، چچو. پھر خاموشی. امام حسین نے اس 13 سال کے بچے کو اپنے سینے سے لگایا. آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن روکا نہیں جا سکتا تھا. ایک باپ، ایک چچو، ایک امام. کربلا نے سب سے لیا. اور اب آیا وہ لمحہ جو کربلا کی کہانی کا سب سے دردناک حصہ ہے. عباس ابن علی، امام حسین کا بھائی، حضرت علی کا بیٹا، ام البنین کی آنکھوں کا تارا. عباس کو علمدار کہا جاتا تھا، پرچم بردار. وہ امام حسین کی فوج کا پرچم تھامے ہوئے تھا. جب تک عباس کا پرچم کھڑا تھا، ساتھیوں کا دل کھڑا تھا. بچی سکینہ، امام حسین کی چھوٹی بیٹی، بہت پیار کرتی تھی اپنے چچو عباس سے. پیاس میں وہ روتی تھی، چچو پانی، چچو مجھے پیاس لگی ہے. اور عباس کے لیے یہ سب سے بڑی آزمائش تھی. شجاعت مند فوجی جو پوری دنیا سے لڑ سکتا تھا، لیکن اپنی پیاری بھانجی کو پانی نہیں دے سکتا تھا. عاشورہ کے دن جب بچے کی پیاس زیادہ ہو گئی، عباس امام حسین کے پاس آئے. امام، مجھے اجازت دو، میں پانی لے کر آتا ہوں. امام حسین نے اپنے بھائی کو دیکھا. کتنا درد تھا آنکھوں میں، لیکن فرمایا، جاؤ عباس. عباس اپنی مشق لے کر فرات کی طرف بڑھے. راہ میں لڑتے سب گئے، ایک ایک کر کے سب نے امام حسین کے سامنے اپنی جان دی. اور امام حسین نے ہر ایک کی لاش کو اٹھایا، ہر ایک کی آنکھیں بند کیے، ہر ایک کو آخری وداع کیا. اب امام حسین اکیلے تھے. زمین پر لاشیں تھیں، ساتھیوں کی، بیٹے کی، بھائی کی، بھانجے کی. گرم ریت پر امام حسین کے بدن پر کافی ضربیں تھیں، تیر تھے، خون، پھر بھی کھڑے تھے. اور تب خیموں سے ایک آواز آئی، امام حسین کی چھوٹی سی بیٹی سکینہ کی، پھر علی اصغر کی، شاید امام حسین کی بیوی کی بات جو بچی پانی کے لیے روتی تھی. امام حسین خیموں کی طرف آئے اور وہاں ایک چھوٹی سی معصوم تھی، علی اصغر، امام حسین کا سب سے چھوٹا بیٹا، صرف 6 ماہ کا. علی اصغر پیاس سے بلک رہا تھا، ننھا سا، ہونٹوں پہ صرف خاموشی اور لپس کا پھٹکانا. امام حسین نے علی اصغر کو اٹھایا، اپنی سینے سے لگایا. پھر وہ دشمن کی فوج کی طرف چلے، اس چھوٹے سے معصوم بچے کو ہاتھ پر اٹھائے اور للکارا، کیا تم اس بچے کو پانی دو گے؟ کیا ایک مظلوم 6 ماہ کا بچہ بھی تمہارے انصاف سے محروم ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ ایک قطرہ پانی، صرف ایک قطرہ. ہزاروں لوگوں نے دیکھا، ہزاروں لوگوں نے سنا. اور فوج کے ایک شکی دل آدمی نے، خرملہ ابن کاہل، ایک تیر نام لیا. نشہ تھا اس میں، یا ڈر تھا، یا ظلم تھا، اور اس 6 ماہ کے معصوم بچے کی طرف چلایا. تیر علی اصغر کی گردن سے گزرا. امام حسین نے واپس میدان میں قدم رکھا. اب ان کے پاس کوئی نہیں تھا، نہ بھائی عباس، نہ بیٹا علی اکبر، نہ بھانجے قاسم. صرف وہ اور ایک تلوار اور ایک دل جو اللہ کے لیے دھڑکتا تھا. امام حسین نے تنہا 30,000 کی فوج کا سامنا کیا. وہ لڑتے رہے، وونٹ سے بدن لال ہو گیا تھا، ہونٹوں پر کافی وقت کا پانی نہیں تھا، لیکن قدم نہیں رکا. فوج کی ایک ایک سپاہی نے دیکھا کہ وہ بندہ کچھ الگ تھا. کوئی سیدھے سامنے جانے کی جرت نہیں کر پا رہا تھا،
कोई एक एक करके हमला करता, कोई दूर से तीर मारता। इमाम हुसैन ने फरात की तरफ जाने की कोशिश की, पानी के लिए। एक तीर लगा, मुंह पर, खींचा, निकाला, दुआ की और फिर लड़ा। एक और तीर, फिर एक और। शिम्र, उस लानती का नाम। इस वक्त को आगे बयान करना मुश्किल है। तारीख रोती है, यहां दुनिया रोती है। इमाम हुसैन शहीद हो गए 10 मुहर्रम असर के वक्त, शाम के साए में, करबला की रेत पर। 56 साल 5 माह 5 दिन की जिंदगी। नबी के घर में पैदा हुए, नबी की गोद में पाले गए, इस्लाम के लिए जिए, इस्लाम के लिए शहीद हुए। जब उनका सर कटा और नेज़े पर उठाया गया, एक बूढ़ा आदम फौज में से रोया और बोला, अल्लाह की कसम, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि नबी ने इन्हें इन होंठों को प्यार से बोसा दिया था। यजीद की फौज ने इमाम हुसैन के खेमों को जला दिया, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया। इमाम हुसैन का सर नीजे पर 600 मील दूर यजीद के दरबार में ले गए। उमर इब्ने साद ने हुक्म दिया कि घोड़े चलाकर उन लाशों पर से गुजरो, इन शहीदों की लाशों पर से, और करबला की जमीन ने उन्हें समा लिया। रोशनी चली गई या रोशनी शुरू हुई। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। इमाम हुसैन की शहादत के साथ करबला का मजमून खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ। क्योंकि अब एक और शेर मैदान में आया, बीबी ज़ैनब बिनते अली। यजीद की फौज ने औरतों और बच्चों को कैद किया, हाथ में जंजीरें, सर से दुपट्टे उतार दिए, उन्हें कैमल्स पर बिना कवरिंग के साथ कूफा और फिर दमास्कस ले गए। 600 मील का सफर, कैद में, गम में, लेकिन खामोशी में नहीं। कूफा में जब लोगों की भीड़ थी जो काट के खून भी पिए थे इमाम हुसैन के, वो आवाज उठी। बीबी ज़ैनब ने फतेह की आवाज से बात की, कूफा वालों, तुमने ये क्या किया? तुमने नबी के नवासे को शहीद कराया, तुमने इस्लाम के फूल को मिट्टी में मिलाया। मार लो जो मारना था, अब याद रखना कि ये करबला तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जिसने मजलूम की पुकार पर लब्बेका ना करा, अल्लाह के सामने जवाब देगा। ये थी बीबी ज़ैनब, कैद में, हाथ में जंजीर, भाई की लाश पीछे छोड़ के, फिर भी इस्लाम की आवाज। दमश्क, यजीद का दरबार। यजीद अपने तख्त पर बैठा था, उसके इर्द गिर्द चमचे थे, और इमाम हुसैन का सर नेज़े पर, उस दरबारी शब में। यजीद मान रहा था कि वो जीता, कि उसने हुसैन को खत्म कर दिया। तब बीबी ज़ैनब ने बात की। कैद में थी, हाथ बांधे थे, लेकिन जवान शेर की तरह जुबान आजाद थी। उन्होंने फरमाया, या यजीद, तूने जीत मान ली? सुन, हुसैन का सर कट सकता है, हुसैन की आवाज नहीं। ये जो तूने किया, जमीन व आसमान ने देखा, अल्लाह ने देखा। सोच मत कि मौत का नामहरम है, तू भी जाएगा और वहां जवाब देना होगा। और हमारी फजीलत तेरी इत्तिफाकन नहीं मिटी, तेरा नाम बुराई से लिखेगा तारीख। हुसैन का नाम रोशन रहेगा कियामत तक। तूने समझा था कि हुसैन को मार के दीन मार दिया, लेकिन सुन, ये हुसैन की लाश से रोशनी फूटेगी, ये खून से इनअलाब आएगा, और तेरा नाम और तेरे बाप का नाम लानत के साथ लिया जाएगा जब तक ये दुनिया कायम है। यजीद के दरबार में कुछ लोग रो पड़े। यजीद की अपनी घर की औरतें चिल्लाईं। इमाम हुसैन के एक बेटे थे जो आशूरा के दिन जिंदा रहे, इमाम अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। वो उस दिन इतने बीमार थे कि लड़ नहीं सकते थे। बीबी ज़ैनब ने उन्हें छुपा के रखा था। जब शिम्र उन्हें भी मारने आया, बीबी ज़ैनब ने अपने बदन को ढाल बना दिया, पहले मुझे मारो। शिम्र रुक गया, शायद एक आखिरी जर्रा इंसानियत बची थी उसमें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, और यही अल्लाह की हिकमत थी, क्योंकि इमाम हुसैन की कहानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन और बीबी ज़ैनब के जरिए पूरी दुनिया में पहुंची, हर शहर में, हर दिल में। अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ना होते, अगर बीबी ज़ैनब ना होती, तो शायद करबला की सच्ची कहानी तारीख की रेत में दफन हो जाती। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं होने दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बाद में सालों में सहीफ़ाए सज्जादिया लिखी, इस्लाम की सबसे खूबसूरत दुआ की किताब, करबला की आग में तपी हुई दिल की दुआ। 3 दिन तक इमाम हुसैन और उनके साथियों की लाशें वहां पड़ी रहीं,
بغیر کفن کے۔ یزید کی فوج نے کوئی دفن نہیں کرنے دیا۔ پھر بنی اسد قبیلے کے لوگ آئے۔ وہ قریبی رہتے تھے، انہوں نے بدائی نہیں لی تھی، لیکن انہوں نے ان تمام 72 شہیدوں کو عزت سے دفن کیا۔ امام حسین کی قبر وہاں بنی، وہی کربلا کی زمین پر، اور وہ قبر آج بھی وہاں ہے۔ کچھ ہی سالوں بعد وہ لوگ جن کے ہاتھ حسین کے خون سے رنگے تھے، انہیں بھی اپنا انقلاب ملا۔ مختار الثقفی نے فوج جمع کی اور ایک ایک اس شخص کا انتقام لیا۔ عمر ابن سعد، شمر، عبید اللہ ابن زیاد سب مارے گئے۔ یزید کی موت ہو گئی 64 ہجری میں، گنڈوں کی طرح جیا اور گنڈوں کی طرح مرا۔ امیت سلطنت اندر سے کھوکھلی ہو گئی اور 750 عیسوی میں عباسی انقلاب آیا اور امیت سلطنت ختم ہو گئی۔ امام حسین کی کربلا، وہ ہاری ہوئی لڑائی، اصلیت میں اسلام کی حفاظت کا سب سے بڑا واقعہ بن گئی۔ کربلا صرف شیعہ مسلمانوں کی کہانی نہیں ہے، کربلا انسانیت کی کہانی ہے۔ مہاتما گاندھی نے کہا، میں نے حسین سے سیکھا ہے کہ کیسے ظلم کے سامنے کھڑا رہا جائے۔ میں نے حسین سے سیکھا کہ کس طرح ایک مرد، ایک انسان سب کچھ ہارنے کے بعد بھی نہیں ہارتا۔ نیلسن منڈیلا نے کہا کہ حسین نے اسے صبر سکھایا، کہ 27 سال قید میں گزر کے بھی انسان ٹوٹ نہیں سکتا۔ چارلز ڈکنز، ایک عیسائی انگلش ادیب، نے لکھا، اگر حسین کا مقصد دنیاوی تھا تو میری سمجھ نہیں آتی اتنی قربانی، لیکن اگر وہ روحانی تھا تو پوری انسانیت کو حسین پر فخر کرنا چاہیے۔ ٹیگور، ہندوستان کا عظیم شاعر، نے لکھا، انسان ہو تو حسین جیسے ہو۔ یہ صرف مسلمانوں کے الفاظ نہیں ہیں، یہ انسانیت کا حسن القبول ہے۔ کربلا ایک مذہب نہیں سکھاتا، ایک انسانیت سکھاتا ہے۔ کربلا نے دنیا کو کیا سکھایا؟ پہلا درس، ظلم کے سامنے خاموشی قبول کرنا ظلم کو تقویت دینا ہے۔ امام حسین جب کربلا جا رہے تھے، راستے میں کسی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ جیت نہیں سکتے؟ امام حسین نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ مجھے جیت ملے گی یا نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر میں خاموش رہا تو اسلام دفن ہو جائے گا اور میرے نانا کا نام بے شرم ہاتھوں سے لیا جائے گا۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ دوسرا درس، قربانی صرف اپنی نہیں، اپنے سب سے زیادہ عزیز لوگوں کی بھی۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ دیا، بیٹا، بھائی، بھانجے، ساتھی، 6 ماہ کا معصوم، سب۔ کربلا میں ایک بھی ریت کا دانہ نہیں بچی جو امام حسین کے خون سے نہ گیلی ہو۔ تیسرا درس، سچے انسان سچ میں کبھی نہیں مرتے۔ 1400 سال گزر گئے، کربلا آج بھی زندہ ہے، امام حسین کی آواز آج بھی سنی جاتی ہے۔ یزید کا نام صرف نفرت اور لعنت میں لیا جاتا ہے، لیکن حسین کا نام دل کی گہرائی سے۔ چوتھا درس، ایک انسان اپنی جان دے کے اسلام کی تاریخ بدل سکتا ہے، اور امام حسین نے یہی کیا۔ امام حسین کی قبر پر جو گنبد کھڑا ہے، آسمان کو چھونے والا، اس تک آنے کے لیے ہر سال 2 کروڑ سے زیادہ لوگ دنیا بھر سے کربلا پہنچتے ہیں۔ کچھ پیدل سفر پر، کچھ 1 ہفتے چلتے ہوئے، کچھ زیادہ، صرف امام حسین کی محبت میں۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا والنٹری پیسفل گیدرنگ ہے۔ فارسی لوگ آتے ہیں، عرب آتے ہیں، پاکستانی آتے ہیں، انڈین آتے ہیں، افریقن آتے ہیں، یورپین آتے ہیں، مسیحی بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، سب کے سب پیدل، کوئی فورس نہیں، کوئی حکم نہیں، صرف دل کی آواز، اور وہ آواز کہتی ہے، لبیک یا حسین، میں آ رہا ہوں حسین، میں حاضر ہوں۔ یہ ہے وہ طاقت جو ظلم سے نہیں، محبت سے آتی ہے۔ یہ ہے وہ طاقت جو امام حسین نے 1400 سال پہلے کربلا کی ریت پر بوئی تھی۔ ہر سال محرم میں دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان، شیعہ، سنی، سب امام حسین کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ ایک مذہبی پرمپرا ہے، بلکہ اس لیے کہ انسان کو یاد دلانا ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھنا ہمارا فرض ہے۔ جب آپ عاشورہ مناتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو مظلوم ہیں، میں ان لوگوں کے خلاف ہوں جو ظالم ہیں، چاہے وہ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں۔ امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ ہم جیتیں گے، انہوں نے کہا، عزت کے ساتھ مرنا ذلت کے ساتھ جینے سے بہتر ہے۔ اور یہ ایک لائن، یہ صرف ایک لائن، تاریخ کی کوئی بھی کتاب کی سب سے بڑی سیکھ ہے۔ آج کے دور میں بھی جہاں ظلم ہے،
नाइंसाफी है, भूख है, कैद है, जिल्लत है, वहां इमाम हुसैन की आवाज सुनाई देती है, उठो, खामोश मत रहो, हक की बात करो, चाहे तन्हा हो, चाहे मौत हो। सुनो, ये जमीन फिर बात कर रही है। वो जमीन जो 1400 साल पहले खून से रंगी थी, वो जमीन जिसने 72 शहीदों को अपने अंदर समा लिया था, वो जमीन जिसने एक बाप का गम देखा था, एक भाई का बिखरना देखा था, एक बहन की हिम्मत देखी थी, एक मासूम की शहादत देखी थी। वो जमीन कह रही है, यहां वो लगा था जो आज भी रोशनी है। आज के दौर में जब भी कोई मजलूम हो, हुसैन याद आता है। जब भी कोई खामोश रह के जुल्म देखता रहे, करबला याद आती है। जब भी कोई एक इंसान अकेला तख्त के सामने खड़ा होते, अब्बास याद आता है। जब भी कोई बहन अपनी भाई की हिफाजत के लिए उठती है, ज़ैनब याद आती है। करबला हमें सिखाता है, एक इंसान, सिर्फ एक इंसान अल्लाह के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को झुका सकता है। करबला हमें सिखाता है, मौत से डरना नहीं चाहिए, जिल्लत से डरना चाहिए। करबला हमें सिखाता है, हक कभी मरता नहीं, हक सिर्फ शहीद होता है, और शहीद कभी मरता नहीं। सलामुन अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, सलामुन अलैका या इब्नी रसूलिल्लाह, सलामुन अलैका या इब्नी अलील मुर्तजा, सलामुन अलैका या इब्नी फातिमा अल ज़हरा। हुसैन जिंदाबाद, करबला जिंदाबाद, हक जिंदाबाद।